बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, आज जो हमारा का शो का फॉर्मेट है वो काफ़ी डिफरेंट है। यानी कि हम जिन लोगों से आज बात करेंगे, जो हमारे बहुत ही मोहतरम आज के गेस्ट हैं, जिनसे मैं अभी थोड़ी देर में आपका तारुफ कराऊंगी, उनका सियासत से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुझे ये कहने में भी कबाहत महसूस नहीं होती कि जब सियासत का वक्त आता है तो वो अपनी अपनी तय थोड़ी बहुत सियासत भी कर जाते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त 2-3 मसाइल इतने अहम हो चुके हैं जिस पर मैं ये समझती हूँ कि अगर इन लोगों ने मिलकर आवाज़ बुलंद न की तो शायद खुदा न खास्ता देर ना हो जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ में बहुत वज़न है, इनके करोड़ों चाहने वाले हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, इनकी बातें सुनते हैं, इनके एक्शंस, इनके एक्ट्स और ये जो कुछ कहते हैं उसको फॉलो करते हैं, इनकी मास पॉपुलैरिटी है। मेरा ख्याल से सियासतदानों से ज़्यादा इनकी बात में वज़न है। अगर ये वज़नदार बात करें तो उसमें कोई कबाहत महसूस ना करें, तो अगर ये एक हो जाएं तो वो भी उन इश्यूज़ पे जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है। पाकिस्तान में 210 या 5 से ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके हैं, बेपनाह लोग जो हैं वो बेगुनाह शहीद हो चुके हैं। और मैं आज ये भी पूछूंगी कि बड़ी हैरानी की बात है और मुझे बड़ा एक शिद्दत से इस बात का खौफ और अफसोस होता है जब मैं सुनती हूँ कि मारने वाला कहता है कि मैं भी उस अल्लाह के लिए मार रहा हूँ, और मरने वाला मस्जिद में जो सजदा नगू होता है वो भी अल्लाह के नाम पर शहीद होता है। एक ये जो पाकिस्तान को दीमक की तरह दहशतगर्दी चाट रही है, दूसरा ये जो खुदकुशियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई अमली तौर पर अभी जामे फतवा क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं कौम को राह रास्त पे लाने की कोशिश की गई। अगर ये चाहें तो तमाम मस्जिदों के मिंबर से एक आवाज निकालकर कौम को एक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये एक हकीकत है। ये क्यों है, इसमें उल्मा का क्या किरदार होना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसे उल्मा का जिनकी आवाज़ में बहुत वज़न भी हो। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इनको एक बात कहने के लिए रोकती हैं। इस छोटे से वक्फे के बाद मैं आपसे तारुफ कराऊंगी और बात करेंगे। आज पाकिस्तान को सारी दुनिया बुरा भला कह रही है, लेकिन ये हमारा वतन है, इसे हम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ जज्बा चाहिए। क्या वो हम में है? वेलकम बैक जी। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा था, बहुत ही मोहतबर, बहुत ही रिनाउंड, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं आपसे आज जिन शख्सियत का तारुफ करवाने जा रही हूँ, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे इस बहुत ही हसास मौजू पर इन्होंने ज्वाइन किया। हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं अलामा अब्बास कुमैली साहब। आप प्रेसिडेंट हैं जाफरी अलायंस पाकिस्तान के, नामवर स्कॉलर्स में आप शुमार होते हैं पाकिस्तान के और दुनिया के, और आप की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग जो है वो पाई जाती है, और ना सिर्फ पाई जाती है बल्कि वो लोग जो आपकी बात सुनकर मेरे ख्याल से उसके हर लफ्ज़ पर गौर व फिक्र करके अपनी ज़िंदगी का रास्ता भी जो है वो तय करते हैं। उसके साथ साथ अलामा ताहिर अशरफी साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के। अलामा ताहिर अशरफी साहब के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे हैं जिसमें मुझे कहने में कोई कबाहत नहीं है कि मैंने आपको इश्यूज़ को रियलिस्टिकली एड्रेस करते हुए देखा है, जो कि बहुत कम होता है, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसके साथ एक और बहुत अहम शख्सियत नाज़रीन, प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल जलाली साहब। आप प्रिंसिपल हैं जामिया गौसिया रिजविया इस्लामाबाद के। सर, आप सब लोगों को मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी और वेलकम करना चाहूँगी अपने इस शो में। मैं अलामा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी और फिर अपने घर जो मेरे आज के शुरका हैं उन महफिल के, उनसे गुफ्तगू करूंगी। जिस तरह मैंने अपनी ओपनिंग में जिन बातों का जिक्र किया, आप समझते हैं कि अगर हमारे उल्मा तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक हो जाएं, एक आवाज़ बुलंद करें, स्ट्राइक्स के मद में नहीं, जलसों के मद में नहीं, लेकिन जिसको कहते हैं इज्तिहाद करें या बातचीत करें और आवाम को एक सही रास्ता दिखाएं, तो आपकी बात में ज्यादा वजन होगा बनिस्बत उस सियासतदान के जो हर वक्त चीखो पुकार करता है लेकिन उसकी सुनता कोई नहीं।
جی، میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. ایک سنسیئر ایفرٹ ہونی چاہیے، اور وہ ایفرٹ کس کی طرف سے ہو، مسئلہ یہ ہے. حکومت بعض اوقات بلاتی ہے علماء کو. اچھا. جب کوئی ملک کو، ملت کو کوئی ایشوز درپیش ہوتے ہیں جہاں وہ مدد چاہتی ہے، ان کے ذریعے سے سینٹیمنٹس کو کول ڈاؤن کرنا چاہتی ہے یا وقتی مدد چاہتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ معاملہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں، اور پھر ان کو بلاتے ہیں. اس میں سبھی ریناؤنڈ نہیں ہوتے، ان میں کچھ ان کے اپنے خاص پک اینڈ چوز والی بات بھی ہوتی ہے حکومت کی، اور اس کے بعد وہ پھر منتشر ہو جاتے ہیں. اگر واقعی سنسیئر ایفرٹ ہو کسی جانب سے ہو، خواہ وہ علماء کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو، اور علماء میں بھی جو مختلف مکاتب فکر کے ہیں وہ یکجا ہو کر بیٹھے اور ایشوز کو ٹیک اپ کریں، اپنا اوپینین دیں وداؤٹ ریزرویشنز. یہ نہیں کہ اس میں کون ناراض ہوگا اور کون خوش ہوگا. بہت اچھی بات کی آپ نے. سنسیئرلی اگر وہ ایفرٹ کریں اور پبلک کے سامنے اپنے ویوز کو لائیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سنیں گے. علامہ طاہر اشرفی صاحب، جیسے میں نے کہا کہ آپ کو میں نے جب بھی دیکھا ہے بات کرتے ہوئے، کمیلی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن بات یہی پہ آ جاتی ہے کہ شروع کون کرے گا. اگر حکومت فرض کرے ناقص ہے، حکومت کے اپنے اتنے دیگر مسائل ہیں کہ میں آپ کو حیرانی کی بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ اس نے نوٹس کیا اس بات کا کہ پاکستان میں خودکشیاں جو ہیں وہ انتہا کو پہنچ چکی ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف اپنے آپ کو راغب کر رہے ہیں. بہرحال کسی کو پہل کرنی پڑے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر علماء اکٹھے نہیں ہوتے چند چیزوں پر، اور چند پر ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھا بھی، اور جو امپورٹنٹ چیزیں اگر اس میں نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے اپنے مکتب فکر کے لوگوں سے یا عوام کے بیک لیش کا ایک خوف ہے؟ یہ وجہ ہو سکتی ہے کیوں یہ پہل نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے بڑا ہی حساس موضوع کا انتخاب کیا ہے. میں کمیلی صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم جیسے کیسے ٹوٹے پھوٹے لوگ بھی ہیں، علماء نے کئی مرتبہ یہ کوششیں کی ہیں. خود جو ہماری تنظیم ہے پاکستان علماء کونسل، ہم نے بھی ایک اے پی سی کی، اور اس کے نتیجے میں ملی یکجہتی کونسل بنی، اور پھر دفاع پاکستان افغانستان کونسل بنی، اور پھر ایم ایم اے بنی. لیکن بڑی بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حکمران طبقہ جس دن کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس دن تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے وزیر داخلہ بھی بڑی بڑکیں لگاتے نظر آئیں گے، اور دوسرے وزراء بھی، مگر بعد میں اس سے ٹھیک ایک دن بعد جب شام گزر جاتی ہے تو وہ بے گناہوں کا خون ہم سب بھول جاتے ہیں، اور پھر اگلے حادثے کا ہم انتظار کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ماتم کرتے ہیں، اور پھر اگلا دن آ جاتا ہے. علماء نے ہمیشہ سنجیدگی سے اس معاملے کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کی ہے اور بیٹھے بھی ہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو فریق ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے کے قتل کے فتوے دیے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی کسی قسم کا عار نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کسی بھی مکتبہ فکر نے دوسرے مکتبہ فکر کو معاف نہیں کیا ہوا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے اپنے حلقہ میں جتنا بھی ہمارا حلقہ ہے، اور اب تو بڑی بدقسمتی اس سے زیادہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک ایک مکتبہ فکر کے اندر کئی گروپ تشکیل پا رہے ہیں، کئی سوچیں تشکیل پا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور اللہ کریم نے جو قرآن میں کہا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو. جب تک ہم اپنے عمل کو اور اپنے قول کو اور اپنے فعل کے تضاد کو ختم نہیں کریں گے، ہم اس بات پر نہیں آئیں گے کہ وطن عزیز پاکستان ہمارا ملک ہے.
اس کی سلامتی سے کھیلنے والا کوئی بھی ہو، وہ خواہ میرا ہو، خواہ آپ کا ہو، خواہ غیر ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ میرا بھی دشمن ہے، اس وطن کا بھی دشمن ہے، اس قوم کا بھی دشمن ہے، اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے اصل بنیادی اسباب کو دیکھنا ہوگا، اور میں یہاں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اکابر کو، اسلاف کو برا بھلا کہیں، ہم ایک دوسرے کے مسلک کو برا بھلا کہیں۔ اب تو آپ دیکھیں قرآن کریم کو امریکہ میں جلایا جا رہا ہے، وہ قرآن میرا بھی ہے، وہ قرآن کمیلی صاحب کا بھی ہے، 29 سپاروں پہ میرا بھی ایمان ہے، 29 سپاروں پہ کمیلی صاحب کا بھی ہے ایمان ہے، جلالی صاحب کا بھی ہے، اور میرا دین تو مجھے بائبل جلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تو اگر حضرت عیسیٰ کو نہ مانوں تو میں تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے سر جوڑ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں مولانا فضل الرحمان پر 2 حملے ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک مزار پر حملہ ہوتا ہے اور وہ بے گناہ لوگ 30-35 لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ دربار پر حملہ ہوا، علماء پر کراچی میں روز حملے ہو رہے ہیں، مذہبی کارکنوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے کہ ہم کسی بھی قتل ہونے والے کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ہم کہیں کہ یہ ہمارا ہم وطن ہے، اس کا قتل ناجائز ہے، اور یہ بات صرف ہم کیمرے کے سامنے نہ کہیں، ہم اپنی جب خلوت میں جائیں اس میں بھی یہی بات کہیں، اپنے معتقدین کو بھی یہی بات کہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم جب اپنی خلوت میں جاتے ہیں یا اپنے فالوورز کے پاس جاتے ہیں، یا جب ہم جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اس کے بعد، یا دیگر لوگوں میں جب اجتماع میں ہم جاتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہتے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نہیں کہتے، ہم ایک زبان نہیں ہوتے، کیونکہ ہر شخص، ہر بندہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی اپنا انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی یا پولیٹیکل افیلیشن ہے یا اپنا ایجنڈا ہے۔ نہ ہم اسلام کا سوچتے ہیں، نہ پاکستان کا سوچتے ہیں۔ مرنے والا بھی کہتا ہے میں اللہ کے نام پہ مار رہا ہوں، اور مرنے والا بیچارہ وہ تو مر ہی اللہ کے نام پہ رہا ہے، تو کون صحیح ہے؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا جی، کہ یہی تو وہ بات ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک بچہ جو بیچارہ 13 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، آخر اس کو کس نے اس طرف راغب کیا؟ کیا وجوہات ہوئی کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، اور میں جنت کا میں بھی اتنا ہی عاشق ہوں جتنے کمیلی صاحب ہوں گے، جتنے جلالی صاحب ہوں گے، جتنی آپ ہوں گی، سارے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، سارے ہم اپنے رب کے محبوب بننا چاہتے ہیں، ہم سارے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، ان کے خلفاء اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان بچوں سے، کیا حکومت نے آج تک، حکومت کو نہیں پتا وہ اسباب کیا ہیں، حکومت کو نہیں پتا یا علماء کو نہیں پتا وہ کیا وجہ ہے کہ جن وجہ سے، جن وجوہات کی بنیاد پر یہ بچے، وہ میرے اور آپ کے بچے ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے بچے ہیں، جو 14 سال کا بچہ سب کو پتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس پر انفارچونیٹلی ہم سارے مل کر یکجبہ ہو کر کہتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنی جان اتنی پیاری ہے، مجھے بھی اپنی جان اتنی پیاری ہے، کمیلی صاحب کو بھی، سب کو اپنی اپنی جانیں پیاری ہیں۔ یہی تو بات ہے نا کہ ہم نے یہاں تو